बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम जल्द पार्लिमान में पेश की जाएगी। इसहाक़ डार साहब ने अब से कुछ लम्हात पहले बाकायदा ये पार्लियामेंट में ये ख़िताब किया है ऐवान में, और उन्होंने कहा है कि जनाब इज़हार ख़याल करते हुए उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम रूल्स के मुताबिक मुतल्लिका कायमा कमेटियों में जाएगी। उसमें उन्होंने अली ज़फ़र साहब को इस बात का यकीन दिलाते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पे बाकायदा बहस होगी। ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा इस बार तरमीम को पहले सेनेट में लाया जाए। नाज़रीन, होता यह है कि हमेशा पहले नेशनल असम्बली में तरमीम पेश की जाती है, उसके बाद सेनेट में जाती है। अब की दफ़ा ये जो एकदम से ये तब्दील कर रहे हैं कि पहले ये सो कॉल्ड सेनेट में लेके जा रहे हैं, उसके बाद नेशनल असम्बली में जाएगी, और कायमा कमेटियों में भी बड़े कॉन्फिडेंटली भिजवा रहे हैं कि भिजवा दीजिए अब कायमा कमेटी में भी। उसकी रीज़न एक ये भी है कि पीटीआई तो वहाँ से इस्तीफ़े दे चुकी है, तो उनको वहाँ पे टफ टाइम किसने दे रहे हैं, किसने उनके साथ बहस करनी है, ये बहुत मेन पॉइंट है। इस पर भी बात रहेगी, डिस्कशन रहेगी आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने सबमिशंस दी हैं। इसहाक़ डार साहब जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 सबमिशंस दी हैं। उन्होंने कहा जी पहले सेनेट में लेकर आएँ, कमेटी को रेफ़र करें, और तीसरी उन्होंने कहा जी फ़ारूक एच नाइक जो कि डायरेक्ट कमेटी को चेयर करें, और दूसरे हाउस को भी, यानी कि दूसरे हाउस की जो लॉ की कमेटी है उसको भी वहीं पे इनवाइट कर लें ताकि फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। बड़ी कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट दिखाई दे रही है। फैसल वाडा साहब को कल मैं सुन रही थी एक प्रोग्राम में, उसमें वो कह रहे थे कि बड़ा स्मूथली 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी, आएगी भी और पास भी हो जाएगी। और ये जो स्मूथली चल रही है, बड़ा वो इस बात पे ज़ोर दे रही थी, और उन्होंने बार बार कहा कि जी मैं बहुत एम्फसिस कर रहा हूँ इस एक वर्ड पे कि बड़ा स्मूथली ये चलेगी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैं ये बता दूँ कि मुल्क में एक बहस छेड़ दी है, क्योंकि बिलावल साहब ने ट्वीट कर दिया। पहले ये भी कहा जा रहा है अभी कि ये अचानक नहीं हुई है, इस पर बाकायदा डिस्कशन चल रही थी, लेकिन हमें तो कल पता चला। इससे पहले हम बड़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम में मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और हर दफ़ा हमें डिनाइल का सामना रहा गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। डार साहिब की ही 18 अगस्त की स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अभी तो हम 26वीं तरमीम को हज़म करने की कोशिश कर रहे हैं, 27वीं का तो अभी सोचा भी नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ, हालात किस जानिब एकदम से टर्न हो गए कि हुकूमत ने 26वीं तरमीम को जो है वो हज़म भी कर लिया और 27वीं तरमीम का सोच भी लिया। अब अचानक से उसको पेश भी किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले हम तक इत्तला थी कि दिसंबर में पेश की जाएगी, फिर कल तक इत्तला ये थी कि हो सकता है, परसों तक इत्तला दी थी कि हो सकता है 30 नवंबर, क्योंकि 30 से पहले एक बड़ी अहम रिटायरमेंट भी है, तो 30 से पहले ये पेश की जाएगी और अमेंड भी कर दी जाएगी, पास भी कर दी जाएगी। लेकिन अब जो इत्तलात पहुंच रही हैं कि इसी वीकेंड पे या हो सकता है कोई 7-8 तारीख के अराउंड ये जो पेश कर दी जाए, या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में पेश कर दी जाए। अब एग्जैक्टली जब तक लेजिस्लेशन हो नहीं जाती है, मुसवदे भी तब्दील होते रहते हैं, हैयत भी तब्दील होती रहती है, और इस सब में जाहिर सी बात है पॉइंट्स भी तब्दील होते हैं, और डेट्स तो 26वीं तरमीम में बहुत ही दफ़ा तब्दील हुई थी। मौलाना साहब का क्या किरदार होगा? मौलाना साहब पिछली दफ़ा मुझे याद है उनकी स्टेटमेंट थी, जब उनसे पूछा गया कि 27वीं तरमीम भी आएगी बाद में, तो उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम में सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद बनूंगा। अभी मौलाना साहब की ये रुकावट बन रहे हैं, नहीं बन रहे, ऑन बोर्ड ले लिया, जो इतना कॉन्फिडेंटली गवर्नमेंट इसहाक़ डार साहब आके इजलास में कह रहे हैं कि तरमीम आ रही है, कमेटियों को भी भेजें जी, उन्होंने जो अपनी सबमिशंस दी हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? नाज़रीन, कुछ एक सीधा पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बार्स के इलेक्शंस के हवाले से था कि पहले बार्स के इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि बार्स के इलेक्शन बड़ा इम्पैक्ट इसमें डालते हैं। जब भी कोई कानूनी चीज़ होती है तो उसमें बार्स के रूल्स बहुत जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस साल जब बार्स के इलेक्शंस की बात हो रही थी तो उसमें भी ये कहा जा रहा था कि पूरी कोशिश होगी गवर्नमेंट साइड जो है वो जीत जाए, क्योंकि बार्स बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो बहरहाल जी डोमिनेट करें गवर्नमेंट। अब देखते हैं इसके बाद 27वीं तरमीम में जो कुछ पॉइंट सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे हैं, जजेस की रिटायरमेंट एज जो है वो ज़्यादा करने जा रहे हैं, ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जजेस सर्व कर रहे हैं यही आगे कंटिन्यू करते रहें। कुछ कह रहे हैं कि 70 साल जो हमारी पहली इत्तलात थी, अब तक की इत्तलात के मुताबिक शायद 68 ईयर्स करने जा रहे हैं। बहरहाल हतमी तौर पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मौजूदा बेंच वाले जजेस उसी में सर्व करते रहेंगे। नॉर्मल कोर्ट जो है वो अपने टाइम पे चली जाएगी, मतलब उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसके हिसाब से वो चली जाएगी।
اچھا ناظرین، کچھ پرپوزلز بتا دیے ہیں بلاول صاحب نے. اچھا، ایک ماسٹر سٹروک بے شک بلاول صاحب نے کھیلا ہے اور کل سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، ورنہ حکومت تو بڑی جو ہے اس کو خفیہ طریقے سے لے کے چل رہی تھی. ملاقات بھی ہو گئی اور یہ تو بلاول صاحب کی ٹویٹ کر دی انہوں نے، ایک پولیٹیکل موو کھیل دیا تو پتہ چل گیا، ساری ڈیبیٹ کھل کے آگے سامنے. اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر والا جو پوائنٹ ہے، آرٹیکل 200 میں بھی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق، کنفرم ہے یہ چیز. یہ جو 200 میں آئین کے آرٹیکل 200 میں امینڈ کرنے جا رہے ہیں، آرٹیکل 200 جو ہے ناظرین آئین کی وہ شک ہے جس کے مطابق پریزیڈنٹ ججز صاحب کا ہائی کورٹ کے ججز کا کہیں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اچھا، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ شک جو میں نے پڑھی اس کے مطابق اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ جج جس کا ٹرانسفر ہونا ہو اس کی رضامندی ضروری ہے. وہ اگر رضامند نہیں ہے تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی. لیکن اب جو امینڈ کیا جا رہا ہے، جو اطلاعات کے مطابق اب فیصلہ ہو چکا ہے اس چیز میں کہ اس چیز کو تبدیل کیا جائے گا، اس میں جج کی رضامندی ضروری نہیں ہے. مطلب سمپل ورڈز میں یہ کہ جج صاحب کو ٹرانسفر کیا جائے، ان کی مرضی شامل ہو نہ ہو، ان کے پاس دو آپشنز ہوں گی. ایک یہ کہ یا تو وہ جوائن کر لے وہاں جا کے، یا دوسرا وہ ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے جائے. اس کے علاوہ ججز کی مرضی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. یہ ایک تو امینڈمنٹ آ رہی ہے. ناظرین، اس سب کے علاوہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں اسپیشلی جو کہا جا رہا ہے، جو جس پہ تجزیہ کیا جا رہا ہے، جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، وہ اسلام آباد کے 6 ججز ہیں، 5-6 ججز جن کی زیادہ ناراضگی چل رہی ہے، زیادہ ہی ناراضگی چل رہی ہے، جنہوں نے خط بھی لکھ ڈالا تھا، ان کو تبدیل کرنا مقصود ہے. خیر دیکھتے آنے والے دنوں میں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. بہرحال جی، یہ کچھ پوائنٹس ہیں NFC کے حوالے سے ہے. 18ویں ترمیم کو لے کے آج پیپلز پارٹی بڑی کنسرن تھی. اس سب پر ڈسکس کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں رفیع اللہ خان نیازی صاحب، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر احسن محمود صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پنجاب اسمبلی ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور PMLN سے ممبر نیشنل اسمبلی راجہ قمر الاسلام صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ذرا آ جاتے ہیں راجہ صاحب کی طرف. ظاہر سی بات ہے حکومت ہے، اتنا تو ایج ان کو ملتا ہی ہے. راجہ صاحب، اب سے کچھ دن پہلے کہہ لیجئے، کچھ عرصہ پہلے کہہ لیجئے، کچھ مہینے پہلے کہہ لیجئے، یا کچھ ہفتے پہلے، جب بھی کسی وزیر سے پوچھا جاتا تھا یا کسی سے بھی یہ بات ہوتی تھی حکومتی نمائندے سے کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو ہمیشہ ایک ڈینائل آتا تھا کہ 27ویں ترمیم تو نہیں آ رہی. خود میں نے ابھی جیسے ریفرنس کوٹ کیا کہ 18 اگست کو اسی سال 18 اگست کو ڈار صاحب نے کہا کہ ابھی تو 26ویں ترمیم ہی ہضم نہیں ہو رہی، 27ویں کہاں سے آنی ہے. تو یہ اتنا اچانک فیصلہ 27ویں ترمیم کے آنے کا، یہ کیسے ہو گیا؟ 26ویں ہضم ہو گئی آپ لوگوں کو؟ سے پہلے تو بات آپ نے کوٹ کیا اگست کی کوئی تاریخ، تو 18 اگست نومبر ہے. 18 اگست اب نومبر ہے تو تقریباً 3 مہینے جو ہیں وہ گزر گئے. سر 2.5 تو آئینی کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. آئین میں ترامیم ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں بھی جو 26 پہلے ہوئی تھیں، یا چلیں پچھلی 26ویں کے بھی ہضم کرنے کا آپ سوال کر رہے ہیں، تو 25 ہوئی تھی. تو 25 آخر ترامیم کسی نہ کسی ضرورت کے پیش نظر ہوئی تھی. اب 26ویں کو نہیں مان رہے؟ 26ویں آئینی ترمیم بھی جو ہے وہ آلموسٹ کنسنسس سے ہوئی تھی. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کا جو موجودہ ڈرافٹ ہے، جو اپروو ہوا اسمبلیوں، سینٹ سے اور اسمبلی سے، اس پہ زیادہ انپٹ جو ہے وہ بیسیکلی جب اس میں جتنی امینڈمنٹس ہوئیں یا تبدیلیاں ہوئیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی اور JUI کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آخری ڈرافٹ کی منظوری کا مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی، تو اس وقت ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جو کھڑے تھے وہ وفد تحریک انصاف کا تھا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا کسی پریشر کی وجہ سے. خان صاحب نے منع کر دیا تھا، اطلاع تو یہی تھی کہ خان صاحب نے منع کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹیکنیکلی جو ہے یہ ساری جماعتیں جہاں تک اس کے سبجیکٹ کا یا کنٹیکسٹ کا مسئلہ تھا وہ آن بورڈ تھی. ابھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی، تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں تو کوئی چیز سیکرٹ ہے نہیں. یہ جو ہمارا تھا اپنا میثاق جمہوریت تھا جو 2002 کا، اس میں بھی اس کی جتنی جماعتوں نے بعد میں بھی سائن کیا وہ اس کا حصہ تھے. پیپلز پارٹی کے بھی یہ منشور میں شامل تھا اور مسلم لیگ نون کے ایجنڈے پہ بھی تھا کہ آئینی عدالتیں الگ ہوں. یہ کوئی نئی
چیز نہیں ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کی بھی اوریجنل جو پروپوزلس تھی اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود تھیں, لیکن وہ بعد میں مولانا صاحب نے وہ مائنس کروا دی تھی نا جب بلاول صاحب اس کو مان گئے تھے. چلے تحریک انصاف مولانا صاحب کا اکٹھا کنسنسس کے ساتھ پوائنٹ سامنے آیا تھا. مولانا صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اگر یہ والی چینج کر لیں تو تحریک انصاف آن بورڈ ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی ان کی طرف سے تھا. اسی طرح دیگر بھی جو چیزیں وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ وہ سامنے آتی ہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ پہلے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں, یہ کوئی غیر آئینی بات تو ہے نہیں, دونوں ہاؤسز ہیں. روایت یہ ہے عام طور پہ, لیکن بہت سے لاتعداد ایسے بلز ایسے ایکٹس پاس ہوئے ہیں جو پہلے سینٹ میں گئے اور پھر قومی اسمبلی میں آئے, پھر ایسے بھی ہوئے جو جوائنٹ سیشن میں پاس ہوئے. چونکہ سر بل میں اور ترمیم میں بہت فرق آتا ہے. میں آپ کی جانب آتی ہوں راجہ صاحب, ذرا پی ٹی آئی کا موقف بھی لے لیں, پھر اپنے دونوں اینالسٹ کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, سر کمیٹیوں قائمہ کمیٹی میں جائے گا یہ معاملہ, بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے کہہ دیا جی فاروق ایچ نائک ڈائریکٹ کمیٹی کو چیئر کریں, دوسرے ہاؤس کی بھی لاء کمیٹی کو وہاں پہ انوائٹ کریں تاکہ فل پارٹیسپیشن ہو سکے. اب کمیٹی میں سر آپ لوگ تو ہیں نہیں, آپ لوگ تو کر چکے وہاں سے ریزائن, 5 انگلیاں گھی سرکرائی والا حال ہے اب اس وقت حکومت کا. کیا کریں گے, باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے, نعرے بازی کریں گے, کس طرح سے روکیں گے اس چیز کو, کیونکہ آج تو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ آواز میری آپ کو جی بالکل, جی 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 بریگیڈیئر صاحب پلیز. اچھا فائزہ, جو یہ بات کر رہے تھے میرے بھائی مسلم لیگ نون والے, آپ یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ میثاق جمہوریت کا فاتحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا 18ویں ترمیم کو دفنانا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیا ایک جو ہے وہ کفن تیار کر رہے ہیں جس کو یہ اپنے آپ کو دفنانا چاہ رہے ہیں اور اس ہاؤس کو دفنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے اپنی موت کے پروانی کے اوپر دستخط کرنے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت کھڑی تھی کندھے کے ساتھ تھی, اس کے اندر جو خوفناک ترامیم آپ نے کی تھی جو آج آپ پھر یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں تو امید بھی توقع کی جا رہی تھی. مولانا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ شاید جو خوفناک ترامیم ہیں ان سے اگر آپ نے بچنا ہے تو شاید ہو. میں سمجھ مجھے نہیں پتا, میں اس پروسیس کا حصہ نہیں تھا, لیکن میرا اپنا خیال ہے یہ سوچ کے کیا گیا تھا کہ یہ جو پورے کا پورا نظام تبدیل کیا جا رہا ہے شاید اس میں تو بچت ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے جو لوگ لائے گئے ہیں 8 فروری کو پرابیبلی یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ہر اس کام کو کریں گے جو اس ملک کے عوام کے جو ہمارا جو ٹرائی والا سسٹم ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے. میری گزارشات صرف اتنی ہے کہ یہ کیا ترامیم اگر پی ٹی آئی ساتھ 2 بندے بیٹھے ہیں 10 بیٹھے ہیں کیا یہ حلال ہو جائیں گی ساری؟ عوام پاکستان کے اس وقت آپ کو بالکل ایک تفصیل کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ سب سے زیادہ کنٹروورشل پارلیمنٹ ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ صرف قانون سازی کے لیے نہیں ہے, یہ شاید کوئی آئین سازی کے لیے جہاں پہ آئی ہے. اور آئین سازی وہ کر رہی ہے جس میں مکمل طور پہ پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ اس کو ختم کر دیا ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کی معذرت چاہوں گی, آج جب ڈار صاحب سے یہ کویشچن کیا گیا کہ یہ کہاں سے پیراشوٹ ہے یہ جو 27ویں امینڈمنٹ ہے, تو انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی اس کا بھی جواب دے دیا کہ جناب یہ حکومت کا انیشیٹو ہے, یہ کہیں سے پیراشوٹ ہو کے نہیں آئی ہے. دیکھیں ان کی جو ٹوٹل آپ کی بات چیت سے وزراء ہوں یا ان کے نمائندے ہوں یا یہ کمیشن پارٹنر ہوں, انہوں نے اس قوم کے ساتھ ایک مذاق بنایا ہوا ہے. یہ ملکی معاملات میں بالکل سیریس کوئی نہیں ہے, ملک کو قرضے پہ چڑھا رہے ہیں اور جہاں تک ملک کی صالحیت اور ملک کی گورننس کی ایشوز ہیں یہ کسی اور کے حوالے کر دیے گئے ہیں. میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں آپ نے اس وقت تھوڑا سا روکا, ہاں یہاں پہ بڑے کلیم کی جاتے ہیں کہ وہ ہم بھی کالا کوٹ پہن کے گئے تھے عدلیت کی آزادی کے لیے. اگلے دن میں شیخ اکرم صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا یہ آئینی بینچ کے سامنے, تو انہوں نے یا شاید کسی اور وکیل نے کہا کہ جناب والا اگر کل ایک انتظامی افسر آپ کے اوپر بٹھا دیا جائے ٹو سچ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ
تو کیا آپ پھر بھی اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ یہ ایگزیکٹلی آج یہی ہو رہا ہے. جو آج آپ نے یہ باتیں کی ہیں کہ جناب جج صاحب کی کوئی مرضی نہیں ہوگی، اس کی پوسٹنگ ہے، ٹرانسفر ہے، اس کی کس میں جانا ہے کس میں نہیں جانا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، وہ سرونگ ہوں گے، وہ ریٹائرڈ ہوں گے. مجھے تو سمجھ سچی بات نہیں آ رہی ہے یہ کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ. اس کا جواب ان کو عوام کو پاکستان کو درست کہہ رہے ہیں. یہ جواب میں یہ جواب آلریڈی لوں گی، میں یہ جواب آلریڈی بریگیڈیئر صاحب لوں گی. میں راجہ صاحب سے اس سوال کا جواب لوں گی. یہ میں نے نوٹ کیا ہوا یہ پوائنٹ کہ میں نے ان سے یہ پوچھنا ہے ضرورت کیا ہے. لیکن میں پہلے نیازی صاحب کی طرف آ جاؤں. نیازی صاحب 2/3 میجورٹی ہو تو بڑے سہولت کے ساتھ آئینی ترمیم پاس کروائی جا سکتی ہے. ویسے تو خیر جیسے تیسے اکٹھی کر کے 2/3 میجورٹی دی گئی تھی موجودہ گورنمنٹ کو. ریزرو سیٹس بھی ان کو بانٹ دی گئی تھیں. پھر 5 سیٹیں جو اسپیشلی تھیں وہ سینٹ کی، جو گنڈا پور صاحب نے بھی اس میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، وہ بھی انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی تھی، وہ جو فارمولا انہوں نے ایک طے کیا تھا. تو 2/3 میجورٹی تو ہے، کیا ابھی ایگزسٹ کرتی ہے 2/3 میجورٹی ان کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. پہلی تو میں گزارش کروں گا کہ میرے خیال میں کوئی امبارگو نہیں ہے کہ آپ سینٹ میں پیش کر رہے ہیں یہ بات، ماسوائے مالی بل کے. ٹھیک، مالی بل جو ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ راجہ قمر اسلام صاحب کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ مینڈیٹری ہے کہ اس کو آپ نے نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں 26 سے جہاں تک آپ کی یہ سینٹ میں جو ہے نا ان کے پاس کولیشن جو پارٹنر ہے یا کولیشن جو گورنمنٹ ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، سارے وہ 63 ان کی سیٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو سینٹ میں 2/3 کے لیے وہ 67 چاہیے، 67 نہیں بلکہ آپ کی 104 کا ایوان ہے تو آپ دیکھ لیں کتنے چاہیے اس میں. یہ تقریباً 69 چاہیے یا کم از کم 60 جو ہے نا 8 ضروری ہے، مسٹ ہے. تو میرے خیال میں کولیشن پارٹنر جو گورنمنٹ کے اس میں سب کو ملا ہے تو یہ نہیں بنتا. انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جانا پڑے گا یا پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ یا پی ٹی آئی کے جو ہیں 6-7 غالباً پی ٹی آئی کے ہیں اور اس کے باقی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے غالباً، ریسٹ آر دا انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے. اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں میں تھوڑا اس کو انالائز کروں گا. یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹس جو بن رہی ہیں میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب آپ کے پاس 4 یونٹ جوڑے 4 یونٹ ہے، 5واں آپ کا گلگت بلتستان ہے، اس کا کیا بنے گا. اور ہم آزاد کشمیر کی طرف جائیں گے، اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے نا اس کا سٹیٹس ہے، اس کا پرائم منسٹر صدر، کیا وہاں بھی کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنیں گے یا بنائی جا رہی ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. اس میں جو میجر امینڈ اس کو جو کر رہے ہیں وہ میرا خیال میں آرٹیکل 243 ہے، 243 ہے اور 200 ہے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ ججز کی یا دوسروں کی یہ ایج لمٹ جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، یا اس میں یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں، یا اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ اور اختیارات دینا چاہتے ہیں، کسی کو 5 اسٹار کا لقب دے کر. اور 243 کے تحت آ رہا ہے. عوام کس سے کوئی فرق نہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کیا یہ پبلک ویلفیئر کے لیے امینڈمنٹ کون سی ہو رہی ہے. کیا 27ویں ترمیم آنے سے کیا ان امپلائمنٹ ختم ہو جائے گی؟ کیا ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں اضافہ؟ کیا وہ جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا آئے گا؟ یا کیا کسان جو ہے نا اس کو کچھ ملے گا؟ کیا مزدور کو کچھ ملے گا؟ کیا انڈسٹریلائزیشن جو ہے نا اس میں آپ امینڈمنٹ کر کے اور اس کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کو جو ہے نا وہ سہولت فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹر آئیں، آ کے بیٹھیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ 27 ترمیم لانے سے کو ویلفیئر ہوگا، یہ یونٹ یا فیڈریشن کو فائدہ ہوگا. یہ بندر بانٹ ہے، اختیارات کی بندر بانٹ ہے، یا جو منرل ریئر ارتھ ہیں اس کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، اختیارات جمایا جا رہا ہے. جو 18ویں ترمیم جو آپ نے پہلے یونٹس کو جو اکائیوں کو جو اختیارات دیے آپ ان سے سنیچ کر رہی ہیں، اور آپ سب کے پاس میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو میرا خیال یہ 26ویں ترمیم نہ آتی ہے، 27ویں نہ آتی. نہیں سر، 26ویں ترمیم کی تو ضرورت تھی نا. جب 26ویں ترمیم آئی تھی، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں، آپ نے دیکھیں بینچ بنا دیا کنسٹیٹیوشنل بینچ، آپ نے ججز میں اضافہ کر لیا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آج بھی آپ فیکٹس فگر دیکھ رہے ہیں جو پینڈنسی کیا کم ہو گئی ہے.
جو سپریم کورٹ میں جب 26ویں ترمیم کی امینڈمنٹ ہوئی تھی، کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا تھا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ 82% 80 to 85% پینڈنسی جو ہے وہ لوئر کورٹس میں ہے، لوئر کورٹس میں ہے، ایگزیکٹلی ہم کہتے تھے کہ یار آپ لوئر کورٹس میں لے کے آئیں ججز، لیکن وہ لے کے آئے سپریم کورٹ میں، جیسے 5% پینڈنسی ہے جو اکارڈنگ ٹو میری بات انفارمیشن. مجھے بات مکمل کرنا دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر انصاف ملتا ہے وہ سول جج سے لے کے ڈسٹرکٹ سیشن جج، ایگزیکٹلی سپریم کورٹ میں تو کہیں باہر آتی ہے، اور اپیلنگ کو ادھر زیادہ کیس جو ہے پینڈنسی، آپ نے اتنے جج بنا لیے، اتنا بڑا بوجھ ملک پہ ڈال دیا، آگے آپ کی معیشت جو آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح نہیں چلے. ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں، اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آج ڈاکٹر صاحب نے ابھی بھی کچھ لمحات پہلے یہی کہا جی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اتنا کانفیڈنس پہلے تو گورنمنٹ کے پاس آیا کیسے ہے کہ جی وہ ڈیبیٹ کروا رہے ہیں؟ 26ویں ترمیم کا مجھے یاد ہے ہمارے لا منسٹر صاحب نے ڈور سے انٹر ہوتے ہوئے وہاں سے ان سے پوچھا گیا جی مسودہ، تو انہوں نے کہا جی ابھی ابھی مجھے مل گیا یا مجھے ریسیو ہو گیا مسودہ. اس وقت ان کو مسودہ ملا تھا، اور بہت سے گورنمنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا. 6-7 مسودے سرکولیٹ کر رہے تھے 26ویں ترمیم پہ، اور ہر ایک پہ ڈینائل آ رہا تھا کہ یہ والا صحیح نہیں ہے تو وہ والا صحیح نہیں ہے. اب ایک انگریزی محاورہ ہے ڈونٹ بلیو اینی تھنگ انلیس دا گورنمنٹ ڈینائلز اٹ. گورنمنٹ کو پچھلے 2-3 مہینے سے میں پوچھ رہی ہوں رینڈملی مختلف پروگرامز میں کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور ہر دفعہ ڈینائل آتا ہے جی نہیں آ رہی ہے. اس بات نے اس بات کے تقویت بخشی کہ ہاں بھائی آ رہی ہے، اب کنفرم ہو گیا. اس میں عوام کا کیا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو ابھی تک ساری گفتگو ہوئی ہے اس پروگرام میں، اس کے 3-4 نقطے ہیں جو میں اس پہ ضرور کچھ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. پلیز. ایک تو آپ نے جو فرمایا کانفیڈنٹلی یا کانفیڈنس، یہ 11 مرتبہ آپ نے اس لفظ کو استعمال کیا. اب اس کے پیچھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، ایگزیکٹلی کیا وجہ ہے، کانفیڈنس کیوں ہے؟ یہ کانفیڈنس فائزہ اس لیے ہے کہ 2 باتیں ہوتی ہیں انسان کے لیے. ایک یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یقین مانے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے حکومت کو. دوسرا ہوتا ہے اللہ کا خوف کہ آخرت میں کیا بنے گا، اس کا بھی کوئی چکر نہیں ہے گورنمنٹ کو. تو پھر کانفیڈنس ہی آئے گا نا. اللہ کا خوف بھی نہیں ہے گورنمنٹ کو. جب پتا کہ جی دیکھا جائے گا، جب پھر کانفیڈنس آ جائے گا نا، پھر کانفیڈنس تو تبھی آئے گا نا. آپ کو جب آپ مجھے بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا جی کہ لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں آئے گی اور آ جائے گی اور آ جائے گی. میں بتاؤں، میں آپ کو کہتا ہوں جی ٹھیک ہے جی کل میں آپ کے پاس آ کے چائے پیوں گا، لیکن میں آ جاؤں ابھی 2 گھنٹے بعد ہی اور شرمندہ بھی نہ ہوں اس کے اوپر. میں کہوں جی یہ تو ہوتا یہ تبھی ہوگا جب میں یہ بھی نہ سوچوں کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ یہ سوچوں کہ یار یہ وعدہ خلافی یا یہ میری کہی ہوئی بات کی کوئی ویلیو کچھ ہے یا نہیں ہے، یا میں ایک آن پبلک سیکٹر میں جھوٹ بول رہا ہوں. مجھے دنیا اور آخرت میں میرا کوئی کیا سٹیٹس ہوگا. اس لیے ہوتا ہے کانفیڈنس. نمبر 1. نمبر 2، سب سے اہم سوال 27ویں ترمیم کے حوالے سے تجزیہ نگاروں کو خاص طور پہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے. اس پہ تجزیہ نگاروں کو بات کرنی چاہیے. یہ نہیں نقطہ کہ عدلیہ ہے، NFC، اور یہ تو دیکھیں نا اس کے انگریڈینٹس ہیں. اپنے اندازے کے مطابق مرکزی خیال بتا دیں. اب مجھے موقع دیجیے گا 1-2 منٹ صرف. مرکزی خیال اس کا جو ہے نا وہ 2 طرح سے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، مائٹ از رائٹ، وہ تو آلریڈی کہ جو دیکھیں نا پھر کیا ترمیم ہوئی. اور سیکنڈ، رائٹ از مائٹ. اگر اب تجزیہ نگاروں کو فیصلہ یہ کرنا ہے، چاہے وہ عدلیہ کے بارے میں ہے، چاہے آرٹیکل 200 کے بارے میں ہے، چاہے آرٹیکل 243 کے بارے میں ہے، 160 کے بارے میں ہے، 191 کے بارے میں ہے، 18th امینڈمنٹ کے بارے میں ہے، عدلیہ کے ججز کے تقرری کے بارے میں ہے، آئینی بینچ کے بارے میں ہے، وہ توسیع ملازمت مدت کے حوالے سے ہے، وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہے، یا وہ کسی بھی اور حوالے سے ہے، کیا اس کا مرکزی خیال رائٹ از مائٹ ہے یا مائٹ از رائٹ ہے؟ اور یاد رکھیے گا کہ کوئی اصول، کوئی میرٹ، کوئی ڈسپلن، کوئی نظم و ضبط تبھی دنیا میں قائم ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے اس وقت پورا عرض پر کئی ممالک میں. وہ طریقہ ہوتا ہے رائٹ از مائٹ. لیکن فائزہ بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ایک ہی خیال سروں پہ چڑھ جائے کہ مائٹ از رائٹ ہونا چاہیے، جج بھی میرا، عدالت بھی میری، مرضی بھی میری، حکومت بھی میری، عہدے بھی میرے، سارے کام بھی میرے، اور جو میں کہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہ. اور میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا نقطہ اس کے بارے میں، طبقاتی خلا ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن آج آ کے 2025 میں پتہ چلا ہے کہ طبقاتی خلا محض یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس جو ہے نا جی ہوائی جہاز ہے اور ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، ان کے پاس جو ہے نا جی وہ ایک بلٹ پروف گاڑی ہے اور ہمارے پاس سادہ گاڑی نہیں. طبقاتی خلاف یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک بری طرح ناکام ہو رہا ہے،
ساری معیشت برباد ہو رہی ہے، صنعتیں 100 کی بجائے بڑی مشکل سے 50-60% کیپیسٹی پر چل رہی ہے، جو رننگ انڈسٹری ہے، نئی انڈسٹری لگ نہیں رہی، سرکولر ڈیٹ موجود ہے، اس کے بعد ہمارے بیرونی قرضے ہمارے $84 ٹریلین پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے اگر ISSB اور CSS یہ 2 چیزیں ہو جائے ٹھیک، وغیرہ ان کو تیسرا کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا سوائے باہر کے ملک کے جانے کے. اور جن لوگوں نے ISSB اور CSS کر کے اعلیٰ ترین عہدوں پر پہنچ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے باہر پڑھیں گے اور ہم خود بھی باہر امیگریشن لے کے جائیں گے. یہ کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہے. لیکن طبقاتی خلا اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو طبقہ ہے جس کے پاس جو اختیارات کا حامل ہے، جو اشرافیہ ہے، ارباب اختیار و اقتدار ہے، وہ کہتا ہم کامیاب ہیں، وہ کہتا ہم کانفیڈنٹ ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے، ہم سب کچھ لیں، ہماری معیشت بہت اوپر جا رہی ہے، ہمارے سفارتی تعلقات بہت اعلیٰ ہیں، ہماری ہر چیز بہت اچھی ہے. لیکن عام آدمی وہ کہتا ہے جی میری تو ہر چیز عام آدمی کا کچھ نہیں ہو رہا. میں مجھے بریک کی طرف جانا ہے، اپنے پوائنٹ کو سم اپ کریں، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے مزید جان لیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.